बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज़ शरीफ ने एक ख़िताब में कुछ शिकवे किए हैं और उस शिकवे का भी ज़िक्र करना ज़रूरी है और उसके जवाब में जवाब शिकवा अर्ज़ करना भी ज़रूरी है और जवाब शिकवा में कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी सामने लाने पड़ते हैं और उम्मीद है कि ये सच्चाई बर्दाश्त की जाएगी। और फिर शहबाज शरीफ ने एक ऐसी तजवीज़ दी है जिस पर समझ में नहीं आता कि आदमी हंसे या रोए या होंठ बंद करके कानों में उंगलियां दे ले, क्या करे। तो इन दोनों बातों पर तबसरा होगा। और फिर ये कि अदलिया के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हो रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि ज़ेरे ज़मीन डेवलपमेंट है, या जिसको आप कह सकते हैं कि बैक डोर कोई मनूवरिंग चल रही है दोनों तरफ से। उसके बारे में भी कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बताने हैं। तो सर फ़हरिस्त तो नवाज़ शरीफ ने ख़िताब किया और ज़ाहिर है अब वो 28 तारीख़ के बाद सियासत में किसी न किसी सतह का सरगर्म किरदार अदा करने वाले हैं और इस किरदार के रास्ते में कई चैलेंजेस भी हैं। तो इस मौके पर जो उन्होंने ख़िताब किया, वो कल जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने ज़्यादातर तवज्जो इसी बात पर मरकूज़ रखी कि 3 जजों ने किस तरह उनको नाअहल कर दिया और कौम बेबसी से देखती रही। अच्छा, इसमें दोनों बातें ना मुकम्मल नहीं हैं। मुकम्मल बात यह है कि 3 जजों की औकात नहीं थी कि एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर सकते। ये तीनों बल्कि 5 थे, साज़िशी जज थे। नहायत इनका गंदा किरदार था, ये मुतअस्सब थे, कीना परवर थे, कुछ माजी के कीने भी थे। ख़ास तौर पर वो इजाज़ुल हसन, उसकी तो ज़ाती हसद उसको ले बैठा और साथ ही मुल्क को भी ले बैठा। लेकिन 3 जजों की, महज 3 या 5 जजों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। नवाज़ शरीफ साहब को पता है कि इनके पीछे बिज्जू बाजवा था, फैज़ था और दूसरे लोग थे। इस्टेब्लिशमेंट के कई और लोग इसके पीछे शामिल थे। अकेले जजों का ये कारनामा नहीं था। खैर, ये तो एक मुख्तसर सी वजाहत हो गई। उम्मीद है किसी न किसी स्टेज पर नवाज़ शरीफ साहब बिज्जू बाजवा का भी नाम लेंगे। लेकिन इस मौके पर एक कमी महसूस हुई कि नवाज़ शरीफ साहब ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, या मौजूदा ऐसी सूरत हाल जिसको बहरान बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया। लेकिन इसको हम नज़रअंदाज करते हैं इसलिए कि इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो 28 तारीख़ को पार्टी के बाकायदा सदर बन जाएंगे, तो उस वक्त वो क्या ख़िताब करेंगे और क्या बातें बताएंगे। इसलिए इसको कि उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कोई बात नहीं की, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। अच्छा, उनका जो दूसरा शिकवा है वो खिलाफ वाक़या है कि कौम ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आपको याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ साहब बरतरफ़ी के बाद इस्लामाबाद से लाहौर आए जीटी रोड के ज़रिए, तो आवाम का जो रद्द-ए-अमल था वो अंदाज़ों और तवक्कुआत से कहीं बढ़कर था, बहुत ज़्यादा बढ़कर था। इतने बड़े बड़े जलसे इतने शार्ट नोटिस पर, यानी जलसा तो उस तरीके से तो जलसा था ही नहीं। यानी वो नवाज़ शरीफ साहब सड़क पर जा रहे थे और जो रास्ते में शहर आता था वहाँ मुस्लिम लीगी कारकुनों ने कैंप लगाया होता था और वहाँ हज़ारों, दसियों हज़ार, बीसियों हज़ार के हिसाब से हर जगह लोग मौजूद थे। क्या गुजरांवाला, क्या गुजरात, क्या यानी वो जेहलम से लेकर इस्लामाबाद तक, पिंडी से जेहलम तक आबादी बहुत कम है। वहाँ इतने बड़े इज्तिमात भी नहीं हो सके और वहाँ स्टाफ भी नहीं थे। लेकिन असल जो जीटी रोड था वो तो जेहलम के बाद शुरू हुआ और लाहौर तक आकर ख़त्म हुआ। लाहौर में उनका इस्तकबाल देख लें, रस्ते में उनका इस्तकबाल देख लें, काम देख लें। अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया और दूसरे शहरों में भी अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया। गिरफ्तारियाँ भी हुई, हालांकि दूसरे शहरों में मुस्लिम लीग ने किसी प्रोग्राम का ऐलान नहीं किया था। लेकिन हुआ ये कि जीटी रोड के इस रोड मार्च के बाद नवाज़ शरीफ साहब खामोश होकर बैठ गए, क्योंकि शहबाज शरीफ का दबाव था। ये इतलात सारी दुनिया को है, वो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुझे अपने तौर पर मामला टैकल करने दें। अपने तौर पर तो उन्होंने सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा के लिए रास्ता हमवार किया। और मुझे तो उसी रोज़ ये बात खटकी थी कि नवाज़ शरीफ ने पूरे रोड मार्च में वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब इस मार्च के इख्तितामी मरहले पर दाता साहब पहुँचे और शहबाज शरीफ ने जब ख़िताब किया, और 1.5 घंटे का ख़िताब था,
اس خطاب میں انہوں نے نواز شریف کی ناجائز سزا کا کوئی ذکر نہیں کیا، ووٹ کو عزت دو کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اسی جلسے میں خدمت کو عزت دو کا جوابی بیانیہ چلا دیا، اور اس جوابی بیانیے کو انہوں نے جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے باقاعدہ اسے سرکاری حیثیت دی کہ خدمت کو عزت دو۔ لیکن مسلم لیگی مانے یا نہ مانے، اس 1.5 سال کی حکومت کے دوران شہباز شریف خدمت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے دور میں عوام کے مسائل اور بڑھ گئے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی آئی، اور اس بات کا اعتراف نواز شریف صاحب کو بھی ہے اور مسلم لیگ نون کے دوسرے لیڈروں کو بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے خاموشی یا بے حسی اختیار نہیں کی، عوام نے پورے جوش و خروش سے نواز شریف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اگر ایک روڈ مارچ گرفتاری سے پہلے وہ لاہور سے ملتان تک کا بھی کر لیتے، ظاہر ہے پورے ملک کا تو وہ کرنے کا ان کے پاس چانس نہیں تھا، اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری سے پہلے وہ اگر لاہور سے ایک مارچ ملتان تک کر لیتے، 2 یا 3 دن کا یہ مارچ ہوتا، تو پھر وہ اس بات کو رجسٹرڈ عوام نے کر دینا تھا کہ ان کا رد عمل کیا ہے، ان کا رد عمل شدید تھا۔ اور پھر بعد میں بھی عمران خان کے پورے دور حکومت میں عوام نے نواز شریف کا جہاں جہاں وہ ساتھ دے سکتے تھے انہوں نے ساتھ دیا۔ جہاں مریم نے جلسہ کیا لوگوں کی تعداد امڑ آئی، جہاں چھوٹے سیکنڈ درجے کی جو قیادت ہے اس نے جلسے کیے وہاں لوگ امڑے، سوشل میڈیا پر عوام نے رد عمل دیا، پرنٹ میڈیا پر رد عمل دیا، الیکٹرانک میڈیا پر رد عمل دیا، ہر فورم پر ہر جگہ انہوں نے اپنا رد عمل دیا اور نواز شریف کا ساتھ دیا۔ اس ساری جد و جہد کو اور اس سارے ٹیمپو کو نقصان پہنچا شہباز شریف کی 1.5 سالہ حکومت کے نتیجے میں، اور اب نواز شریف صاحب دوبارہ سرگرم ہونے والے ہیں، تو پھر ان کو ان چیلنجز کا سامنا ہے جو وفاق میں شہباز شریف کی حکومت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، مثلاً گندم کا بحران۔ یہ اس بحران کے تحقیقاتی کمیٹی پر کس نے پاؤں رکھا ہوا ہے؟ میاں صاحب کو پتہ ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف اس انکوائری کو نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ وہ الگ قسم کی تلخ داستان ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑے میسو پیمانے پر متاثر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں شہباز شریف صاحب نے کیا خطاب کیا؟ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو نواز شریف کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب آپ نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں؟ 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلا ہوا عمران خان کے حق میں پختونخوا میں بھی پنجاب میں بھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے کہ یہ کس نے کیا؟ شہباز شریف صاحب، محسن نقوی صاحب اور وہ لوگ جنہوں نے بقول مولانا فضل الرحمان کے کچھ 70 کتنے پیسے لے کر، ارب روپے لے کر، 70 اور 80 ارب روپے لے کر یہ گھپلے کیے، کیا یہ سارے ایک پیج پر نہیں تھے؟ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے پنجاب میں مسلم لیگ ان سیٹوں پر ہار گئی جو کہ نواز شریف کے ساتھیوں کی تھی، بلکہ آپ کی اور محسن نقوی کی اور وہ ان 70 80 ارب روپے لینے والوں کی اجتماعی کاوش کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف کے 3 مضبوط ترین اتحادی وہ نواز شریف صاحب سے دور ہو گئے۔ ان میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، ان میں محمود اچکزئی بھی شامل ہے، اور ان میں اختر مینگل بھی شامل ہے۔ اب آپ برا کہیں اختر مینگل کو یا مذمت کریں محمود اچکزئی کی، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان دونوں لیڈروں نے نواز شریف کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، سہارا دیا، اور نواز شریف کی طاقت بنے؟ اور مولانا فضل الرحمان نے جب بندیال کی عدالت مسلم لیگ کا بولو رام کرنے کا فیصلہ بلکہ تہیہ کر چکی تھی، تو مولانا فضل الرحمان ایک بڑا جلوس لے کر اسلام آباد آئے اور دھرنا دیا، جن کی وجہ سے جرنیلوں کے ججوں کے دونوں کے حالات خاصے خراب تھے۔ بلکہ مجھے یاد آیا
کہ جب یہ GT روڈ پر نواز شریف صاحب مارچ کر رہے تھے، روڈ مارچ کر رہے تھے، تو اس وقت یہ رپورٹیں آئی تھی کہ باجوہ بجو باجوہ کے اوسان خطا ہو گئے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اس کے. یہ اس وقت رپورٹیں آئی تھیں اور لوگوں نے دبے لفظوں میں میڈیا پر بھی ذکر کیا تھا، تقریروں میں بھی ذکر کیا تھا، اپنے ولاگز میں بھی ذکر کیا تھا. تو وہی کیفیت ججوں کی تھی، بندیالی ٹولے کی. تو لیکن اس لانگ مارچ کو اٹھایا کس نے؟ شہباز شریف صاحب نے مولانا پر اتنا دباؤ ڈالا کہ یہ نکلو لے کر، چھوڑو اس کو، یہ فساد ہو جائے گا، بحران پیدا ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان کو وہ دھرنا قبل از وقت سمیٹ کر واپس جانا پڑا. اور آج آپ نے یہ تینوں فریق نواز شریف سے آپ سے ناراض کر دیے ہیں، ان سے دور کر دیے ہیں. ان میں سے 2 تو عمران خان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور تیسرے جو ہیں یعنی مولانا فضل الرحمان جو زیادہ بڑے ہیں، ان دونوں سے بہت زیادہ بڑے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ تو نہیں ملے لیکن نواز شریف صاحب سے تو دور ہو ہی گئے ہیں. ویسے اس بارے میں میرے پاس ایک اور اطلاع بھی ہے جس کو میں کسی اگلے پروگرام میں پیش کروں گا. اچھا، عدلیہ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ظاہر سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ ججوں کے خلاف کوئی مواد نشر نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ مواد پوری طاقت سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف تقسیم بھی ہوتا رہا، نشر بھی ہوتا رہا، پابندی نہیں لگی. پابندی لگی تو اس وقت جب بابر ستار اور اطہر من اللہ اس کی زد میں آئے، اس وقت پابندی لگ گئی. یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ کوئی امیر زادی بگڑی ہوئی صاحبزادی 2 افراد کو بے رحمی سے قتل کر دے، ان کی جان لے لے، 2 نوجوانوں کی، 2 گھر اجاڑ دے، 2 گھروں کو ویران کر دے، 2 گھروں کو برباد کر دے، 2 افراد کو یہ زندگی چھین کر انہیں موت کے حوالے کر دے، اور اخبارات اور میڈیا کو کہا جائے کہ خبردار یہ خبر اگر اخبار میں چلی یا ٹی وی پر چلی تو توہین عدالت ہو جائے گی، توہین عدالت کا کیس کریں گے. اور وہ خبر نہیں چلی اور وہ 2 خون معاف کر دیے گئے. تو کیا اس کا ذکر کرنا بھی توہین عدالت ہے؟ کیا 2 افراد کی جان لینا، 2 گھرانوں کو برباد کر دینا، اجاڑ دینا بڑا جرم ہے؟ یا اس خبر کا ذکر کر کے توہین عدالت کا مورد الزام ہونا یہ بڑا جرم ہے؟ یہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا فیصلہ بھی کر ہی دیں. تو بہرحال ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ادھر سے بھی پیغام آئے ہیں اور ادھر سے پیغام کچھ ٹی وی اینکرز کے ذریعے آئے اور کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے، کچھ وکیل رہنماؤں کے ذریعے کہ جناب ہم تو PTI کے نہیں ہیں، ہم تو PTI کے نہیں ہیں، آپ نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا، سنگل آؤٹ کر دیا، تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس لیے ہم نے پرو PTI فیصلے دینے شروع کر دی. اس طرح کا میسج ملا ہے حکومت کو، جس کے بعد حکومت نے بھی جوابی میسج دیا ہے، جس کا ذکر بھی کر دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ آؤٹ آف باکس جا کر کوئی حل نکالنا پڑے گا. اب اس آؤٹ آف باکس حل کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تو ایک ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، شاید وہ غلط ہو، لیکن وہ ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو. یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے، لیکن جو بھی ہے یہ بات چل رہی ہے. لیکن دوسری طرف یعنی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ تو اسی قوت سے ہو رہے ہیں. ضمانتیں ہو رہی ہیں، ضمانتیں کنفرم ہو رہی ہیں، مقدمات ختم ہو رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے وہ بتا دیا ہے کہ بھئی آپ یہ جو جج ہیں دہشت گردی کے عدالتوں والے جو میں نے لگایا ان کو منظور کریں اور اتنے عرصے کے اندر منظور کریں. اب حکومت کو بھی پتہ ہے، ان جج صاحب کو بھی پتہ ہے، اور PTI والوں کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ وہ جج اگر لگ گئے تو 9 مئی کے سارے ملزم باعزت بری ہو جائیں گے. 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، اور اس مذاق بنانے میں کچھ فوج کے غیر ضروری صبر و تحمل کا بھی اس میں عمل دخل ہے، کچھ شہباز حکومت کی جانبداری، کیونکہ شہباز حکومت کا جو ٹلٹ ہے پالیسی وائز وہ پرو عمران خان ہے. اور وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کے بے پناہ ثبوت، بوریوں کی بوریاں وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھیں، جن کو توقیر شاہ نے شہباز شریف کے کہنے پر دریا برد کر دیا، ان کو غائب کر دیا، وہ ثبوت مٹا دیے گئے. مسلم لیگ والے چاہیں تو اس کی تردید کریں لیکن وہ نہیں کر سکتے، ایسا ہوا ہے. اور پھر جو 9 مئی کے ملزموں کی جو
پراسیکیوشن وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کا ملبہ بھی فوج پر گر رہا ہے، اور اب ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو بھول جاؤ، 9 مئی کے واقعے کو بھول جاؤ۔ اب یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ اس بات کو ایک تماشا بنا دیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، عمران خان کا یہ دعویٰ ہو، اور پرنٹ میڈیا پرنٹ میڈیا تو خیر اس طرح نہیں کر رہا، لیکن الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے دانشور، جن کی تعداد ٹوٹل اینکر پرسن کا 70% ہے، وہ اس بیانیے کو پروگرام کی آڑ میں یعنی 3-4 مہمان بلا لیے اور بحث کا رخ اس طریقے سے رکھا کہ جب وہ 1 گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا یا 40 منٹ کا پروگرام ختم ہو تو سننے والا کنونس ہو جائے کہ ہاں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، فوج نے خود ہی حملے کروائے، اور بیانیہ ٹی وی پر اسی طرح بنتا ہے۔ مگر مثال کے طور پر آج اگر ٹی وی وہ ساری ویڈیو فوٹیج نشر کرنا شروع کر دے جن میں پی ٹی آئی کے لیڈر اور کارکن یہ سرکار اپنے فوجی عمارتوں کو آگ لگا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، جی ایچ کیو پر پہنچنے کا آرڈر دے رہے ہیں، اور طرح طرح کی بے شمار باتیں، سینکڑوں ویڈیوز ہیں، سینکڑوں، اگر وہ سینکڑوں ویڈیو ٹی وی پر چلنا شروع ہو جائیں تو عوام کنونس ہو جائیں گے کہ یہ حملہ پی ٹی آئی نے کیا اور ایک سازش کے تحت کیا۔ لیکن وہ ساری ویڈیوز دبا کر آپ صرف عمران خان کا بیانیہ نشر کرتے رہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، تو ناظرین کی، آڈینس کی ایک بڑی تعداد اس بات کی کنونس ہو جائے گی، اس بات کو مان لے گی کہ یہ فوج نے خود ہی گیا عمران خان سے سیاسی انتقام لینے کے لیے۔ بھئی عمران خان سے کس بات کا سیاسی انتقام لینا تھا؟ عمران خان کا پھڈا باجوہ سے ہوا تھا، باجوہ چلا گیا، فیض بھی چلا گیا۔ عاصم منیر نے کس بات کا انتقام لینا تھا عمران خان سے؟ یہ حضرات ذرا بتا دیں۔ تو خیر ناظرین، یہ جو بشکیک کا واقعہ ہوا تھا اس بارے میں مجھے ایک بڑی ضروری بات یاد آ گئی کہ پی ٹی آئی کی کوئی دہشت گرد خاتون ہے، فلک جاوید، اس نے جو ٹویٹ کیا اس میں یہ لکھا کہ بشکیک میں حالات یہ خراب ہے، فلانا فلانا ٹمکانا کر کے لکھا، اور لکھا کہ اس میں پختونخوا صوبے کے، کرغزستان میں پختونخوا صوبے کے 1000 طالب علم گھرے ہوئے ہیں، وہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ موجود ہے وہاں۔ یعنی وہ اس پی ٹی آئی کی ذہنیت کو دیکھیں، خاص طور پر ان کا جو پختونخوا صوبے سے تعلق رکھنے والا سیکشن ہے، کہ وہ اس مسئلے کو بھی قومی مسئلہ نہیں بنا رہے۔ 11-12 ہزار طلبہ ہیں وہاں کرغزستان میں، 11-12 ہزار یا اس سے بھی زیادہ، ان کا ذکر وہ نہیں کر رہی، وہ ذکر کر رہی ہے 1000 پختون طلبہ، یعنی باقی جو ہیں 11,000 وہ جہنم میں جائیں۔ جو تو یہ ہے پی ٹی آئی کی سوچ، اور اس پر اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ پی ٹی آئی اصل میں اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔